Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Dear student, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। सूरह ahzab आयत नंबर 55 चल रही है और लेक्चर नंबर हमारा 16 है। आज 15 लेक्चर हो चुके थे, 16वां लेक्चर है आज। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 16 और आयत नंबर जो है 55। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाई अखवातिहिन्ना वला अबनाई इख्वानिहिन्ना वला अबनाई अखवातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना वत्तक़ीनल्लाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीद। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस आयत के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो मोमिन औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं, किन किन लोगों से पर्दा अगर ना करें तो उनके लिए जायज़ है। इस आयत मुबारका के अंदर बताया गया है कि अगर औरत अपने वालिद से पर्दा नहीं करती तो ये उसके लिए जायज़ है। ऐसे ही वला अबनाइहिन्ना अपने बेटे से, और ऐसे ही अपने भाई से उसके लिए कोई पर्दा नहीं है। इसी तरह भाई के बेटे हैं या भाई के बेटों के अलावा अपने जो बहनें हैं, भांजे हैं, उनसे भी कोई पर्दा नहीं है इनके लिए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इनसे कोई पर्दा नहीं है, अपनी जैसी औरतों से भी, और इसी तरह जो दूसरी जो लौंडियाँ इनके पास होती हैं काम करने वाली, उनसे भी कोई पर्दा नहीं है। और अल्लाह ने फरमाया वत्तक़ीनल्लाह, इसके अलावा दूसरों से अल्लाह से डरती रहो, क्योंकि अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ है। देखें तर्जमा करते हैं, ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना, नहीं है कोई हर्ज, नहीं है कोई गुनाह इन औरतों पर, फ़ी आबाइहिन्ना अपने बापों से पर्दा ना करने में, वला अबनाइहिन्ना और ना ही अपने बेटों से, वला इख्वानिहिन्ना और ना ही अपने भाइयों से, वला अबनाई इख्वानिहिन्ना और ना ही अपने भाई के बेटों से यानी भतीजों से, वला अबनाई अखवातिहिन्ना और ना ही अपनी भांजों से यानी बहनों के बेटों से, वला निसाइहिन्ना और ना ही अपनी जैसी औरतों से, वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना और ना ही अपनी लौंडियों से, वत्तक़ीनल्लाह और अल्लाह से डरती रहो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाई इख्वानिहिन्ना, ये आयत का तर्जमा हो गया। क्या है? ला जुनाह अलैहिन्ना फ़ी आबाइहिन्ना, और नहीं है कोई हर्ज औरतों पर अपने बापों से पर्दा ना करने में, वला अबनाइहिन्ना और ना ही अपने क्या है बेटों से, वला इख्वानिहिन्ना और ना ही अपने भाइयों से, और ना ही भाई के बेटों यानी भतीजों से, वला अबनाई अखवातिहिन्ना और ना ही अपनी भांजों से, वला निसाइहिन्ना और ना ही अपनी जैसी औरतों से, वला मा मलकत ऐमानुहुन्ना और ना ही अपनी लौंडियों से, वत्तक़ीनल्लाह और आगे फरमाया अल्लाह से डरती रहो, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन शहीदा, बेशक अल्लाह हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। आगे वाली आयत के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर दुरूद व सलाम भेजने की अहमियत को बताया जा रहा है। देखें, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो तुम भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। क्या? इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते, युसल्लूना अलन नबी, दुरूद व सलाम भेजते हैं पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तो आप भी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजा करो। आगे है, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह, बेशक वो लोग जो तकलीफ़ देते हैं, इज़ा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, लाअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह ने लानत की है
ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار رکھا ہے، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، اس کام کی جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا، تو انہوں نے اٹھا لیا بہتان اور سری گناہ اپنے سر۔ یعنی کسی مومن مرد اور مومن عورت نے کوئی کام نہیں کیا، اس پر ایسے ہی بہتان لگا دینا اور ان پر کیا ہے سری گناہ کا اپنے اوپر بوجھ اٹھا لینا ہے، گویا کہ کیا ہے لا جناح علیہن فی آبائہن، نہیں ہے کوئی حرج عورتوں کو اپنے باپوں سے پردہ نہ کرنے میں، اور اپنے بیٹوں سے اور اپنے بھائیوں سے اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں یعنی بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ ہی اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی جیسی عورتوں سے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی لونڈیوں سے، واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہیں۔ آگے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجو۔ آگے ان الذین یؤذون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے لعنت کی ہے ان پر دنیا اور آخرت میں، وأعد لهم عذابا مہینا، اور اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اہانت والا ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جو مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا، اس کام کی جو انہوں نے نہیں کیا، فقد احتملوا بہتانا، فقد احتملوا مانا انہوں نے اٹھا لیا، اپنے سر کر لیا ایک بہتان اور سری گناہ اپنے اوپر کر لیا۔ یہ آج کا جو ٹاپک تھا، یہ جو پیج تھا مکمل ہوا، جس کے اندر ہم نے آج 55 نمبر آیت اور 56 اور 57 نمبر آیت جو ہے اور 58 نمبر یہ آیتیں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہے سورہ احزاب کا۔ یہ پیج مکمل ہوا، اس کے اندر الفاظ معنی ہیں، آپ نے پہلے الفاظ معنی دیکھنے ہیں، اس کے بعد یہ مشقی 3 سوال ہیں۔ پہلا الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا الفاظ ہے اناہو، اس کا معنی ہے اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت۔ آگے ہے دعیتم، تمہیں بلایا جائے، یعنی جب تمہیں دعوت دی جائے، کھانے کے لیے بلایا جائے۔ طعمتم، طعمتم، تم نے کھانا کھا لیا، یعنی جب تم کھانا کھا چکے ہو، انتشروا، تم منتشر ہو جاؤ، تم منتشر ہو جاؤ، یعنی سے وہاں سے کھانا کھانے کے بعد اٹھ کر چلے جاؤ۔ طعمتم مانا تم نے کھانا کھا لیا، انتشروا، تم منتشر ہو جاؤ، مستأنسین، جی لگاتے ہو، یعنی جی لگا کر بیٹھے رہنے کو جیسے کہتے ہیں، مستأنسین، جی لگاتے ہو۔ یؤذی، وہ ایذا دیتا ہے، یستحیی، وہ شرماتا ہے، احتملوا، انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ پہلا کیا ہے؟ اناہو، اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت۔ دعیتم، تمہیں بلایا جائے۔ طعمتم، تم نے کھانا کھا لیا۔ انتشروا، تم منتشر ہو جاؤ۔ مستأنسین، جی لگاتے ہو۔ یؤذی، وہ ایذا دیتا ہے۔ یستحیی، وہ شرماتا ہے۔ احتملوا، انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ ان الفاظ کے معنی صحیح طریقے سے آپ نے کتاب پر دیکھ لینا، اس کے اندر آپ کو یہ الکلمات و تراکیب کے اندر یہ الفاظ مل جائیں گے، ان کے جو الفاظ معنی ہیں اپنے پاس صحیح طریقے سے محفوظ کر لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ آگے چلتے ہیں مشقی سوال کی طرف۔ آپ دیکھیں پہلا سوال ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا ہے۔ دیکھیں اس کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے بارے میں جو ادب سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، کہ اے ایمان والو، پیغمبر کے گھر میں اگر جانا ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ دوسرا پوائنٹ اس کے اندر کیا ہے کہ دعوت میں کھانا پکنے سے قبل ہی جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے،
نہ بیٹھ جائیں، یعنی ایک تو پیغمبر کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، دوسرا وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرنے کے لیے بھی جا کر بیٹھ نہ جانا، تیسرا اس کے اندر کیا فرمایا، کھانا کھا کر فوراً وہاں سے چلے جاؤ، باتوں میں دل لگا کر جی لگا کر نہیں بیٹھ جانا، یعنی پہلے کھانا پکنے کا انتظار بھی نہیں کرنا، جب کھانا آپ کھا چکو تو باتوں میں جی لگا کر نہیں بیٹھنا بلکہ کھانا کھا کر وہاں سے چل دو۔ چوتھا اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے شادی بھی نہ کریں، کیونکہ پیغمبر کی بیویوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ان آیات میں اہل ایمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں جو ادب سکھایا گیا کہ گھر میں بغیر اجازت کے بھی داخل نہیں ہونا، وہاں دعوت میں جا کر کھانا پکنے کا انتظار بھی نہیں کرنا، کھانا کھا کر فوراً وہاں سے چلے جانا ہے، بیٹھ کر باتوں میں نہیں لگ جانا۔ چوتھی چیز اس کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کیا کرنا ہے، ان کے ازواج مطہرات سے نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا سوال اس کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی؟ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر جاؤ تو کون کون سے آداب بتائے گئے؟ اس کے اندر بھی وہی چیز ہے بالکل کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اے ایمان والو جب پیغمبر کے گھر میں جایا کرو مگر اس صورت کے علاوہ کہ تم کو کھانے کی اجازت دی جائے، تم کو کھانے کے لیے بلایا جائے اور اس کے پکنے کا بھی آپ کو انتظار نہ کرنا پڑے۔ لیکن جب تم وہاں سے دعوت دی گئی ہے تو جب کھانا کھا چکو، کھانا کھانے کے بعد وہاں سے چل دو، وہاں بیٹھ کر باتوں میں جی لگا کر نہیں بیٹھ جانا۔ یہ بات جو ہے یعنی آپ کا کھانا کھا کر وہاں بیٹھ جانا، گپیں لگانا، یہ پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، مگر وہ کہنے سے کیا ہے شرماتے ہیں، اور ازواج مطہرات سے کوئی چیز اگر مانگنی بھی پڑ جائے تو ان سے کیا ہے پردے کے پیچھے سے مانگنا ہے، یعنی پردے کی حالت کے اندر مانگنا ہے۔ یہ ایمان والوں کو آداب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یہ دوسرا سوال ہو گیا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ پہلی کیا ہے، انسان درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف بھیجنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہ جو ہیں معاف فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ دیکھو پہلے کیا بتایا کہ اہمیت کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ انسان کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس کے متعلق حدیث بتا دی کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تیسری چیز اس کے اندر کیا ہے، بارگاہ الہی میں اجر عظیم کا وعدہ ہے، یعنی جتنے بھی ہم کثرت سے درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجیں گے اللہ رب العزت ہمیں اس پر اتنا ہی زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھیں آیت کے اندر بھی یہی بتایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں جو ہیں وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو تم بھی اللہ اور اس کے رسول یعنی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا ہے درود و سلام بھیجا کرو۔ ویسے تو انسان روزانہ نبی کی ذات پر درود بھیجے، لیکن جب جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن کثرت سے انسان کو کیا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا کرنا چاہیے، درود و سلام بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود ہم بھیجتے ہیں یہ فرشتوں کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے فلاں نے اتنے مرتبہ درود آپ کی ذات پر پڑھا ہے۔ تو جتنا ہم کثرت سے درود پڑھیں گے یہ ہمارے لیے اپنا فائدہ ہوگا۔ تو یہ مکمل آپ نے جو پیج آج مکمل ہوا، یہ 58 جو آیت ہیں یہ یہاں تک یہ مکمل آپ نے پیج ترجمہ دیکھنا ہے، اس کے بعد یہ الفاظ معنی ہے اور یہ 3 سوال ہیں۔ ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں کیا ادب سکھایا گیا،
دوسرا سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والوں کو کن آداب کی تعلیم دی گئی؟ تیسری کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے؟ اہمیت یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ کیا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا کریں؟ درود و سلام بھیجیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔